अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सबक नंबर 4 जिसका नाम था तनकीदी मज़मून उमराव जान अदा खुर्शीदुल इस्लाम का लिखा हुआ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 5 क़ुर्रतुल ऐन हैदर। ये एक अफ़साना निगार हैं और इन्होंने जो मुख्तसर अफ़साना लिखा है उसका नाम है फ़ोटोग्राफ़र। तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर की हम पहले सवाने हयात लिख लेते हैं। पहले हमने मुख्तसर अफ़साना में सबक नंबर 3 में लम्हे पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे मुख्तसर अफ़साना में सबक नंबर 5 फ़ोटोग्राफ़र। ठीक है, आइए इनकी सवाने हयात देख लेते हैं। इनकी विलादत 1927 में हैदर अलीगढ़ में पैदा हुई थी और वफ़ात 2007 में हुई थी। क़ुर्रतुल ऐन हैदर अलीगढ़ में पैदा हुई, जहां उनके वालिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे। आबाई वतन नहिटोड़ ज़िला बिजनौर है, मतलब जो इनका घर वाला वतन है वो। उनके वालिद सज्जाद हैदर यलदरम और वालदा नज़र सज्जाद हैदर भी अपने दौर के मारूफ अफसाना निगार थे। ठीक है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने मैट्रिक और बीए तक की तालीम बनारस और देहरादून में हासिल की। 1947 में अजबेला थू बोर्न कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया। आर्ट और अदब की मज़ीद तालीम के लिए लंदन चली गईं। वहाँ मशहूर अंग्रेज़ी अखबार टेलीग्राफ के शोबा इदारात और BBC रेडियो से भी वाबस्ता रहीं। वतन वापसी के बाद कई साल मुंबई में क़याम रहा, यानी कई साल मुंबई में रहने लगी। हाँ, अंग्रेज़ी रसाइल इम्प्रिंट और इलिस्ट्रेटेड वीकली में बतौर मुदीर काम करती रहीं। बाद में अव्वलन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में विजिटिंग प्रोफेसर के मनसब पर फाइज रहीं। वफ़ात से कबल दिल्ली के करीब नोएडा में मुक़ीम और तसनीफ़ी कामों में मसरूफ़ थीं। 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब में इंतकाल हुआ। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अव्वलीन अफ़साना 1944 में शाये हुआ था, जो सबसे पहला अफ़साना था। अफ़सानों का पहला मजमुआ सितारों से आगे 1947 में और पहला नावल मेरे भी सनम खाने 1949 में मंजर आम पर आया। उर्दू अंग्रेज़ी में उनकी तकरीबन 20 किताबें शाये हो चुकी थीं। उनमें अफ़सानों और नावलों के तर्जुमे हिंदुस्तान और दुनिया की मुतअद्दिद ज़बानों में शाये हो चुके हैं। आग का दरिया, आखिर शब के हमसफ़र, कार जहाँ दराज है और चांदनी बेगम उनके मशहूर नावल हैं। क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफ़सानों और नावलों की ज़बान बहुत रवां और पुरकशिश है। उनकी तहरीरों में हिंदुस्तान की तारीख़ और तहज़ीब की झलकियों ने ख़ास गहराई पैदा कर दी है। उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ और पद्म भूषण के ख़िताब से नवाजा गया। ठीक है बच्चों, तो ये थी उनकी सवाने हयात। आइए अब हम देखते हैं फ़ोटोग्राफ़र चैप्टर। बच्चों अभी बुक्स में ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको ये नोट्स के ज़रिए पढ़ा रही हूँ। तो हम आज इसमें इसका सिर्फ़ और सिर्फ खुलासा पढ़ेंगे। इसके जो इक़्तिबासात दिए गए हैं वो आपको इसी में ही मिल जाएंगे, जो आपको आपके एग्ज़ाम्स में आना है। तो आप इसी में से पढ़कर उनको देख लीजिएगा। फ़ोटोग्राफ़र, मुश्किल अल्फाज के मायने। अल्फाज और मायने यहाँ दिए हुए हैं। ऐन मतलब बिल्कुल, चौकस मतलब तैयार, चाको चौबंद, टूरिस्ट मतलब सयाह, जुगादरी मतलब भारी भरकम, जहाँ दीदा, मतलाशी तलाश करने वाला, फ़ना मौत या ख़ात्मा, आवक जावक आना जाना, आमद व रफ्त, सिटिंग रूम नशिस्तगाह, गलियारा गैलरी या बालकनी, दरीचा खिड़की, दफ़अतन मतलब अचानक, शगुफ़ा कली, नामवर मतलब मशहूर या मारूफ, कारज़ार मतलब लड़ाई या मुकाबला, रन मतलब जंग, घमासान ज़ोरदार लड़ाई, लसान बातूनी, सिंधिया शाम, संध्या शाम, सरसरी नज़र उचटती हुई नज़र, नज़र फ़रेब निगाहों को धोखा देने वाला यानी बेहद खूबसूरत, वॉलरस एक किस्म की बेल जिसके बारीक रेशे नीचे की तरफ लटकते रहते हैं, माह गुस्ल हनीमून, माह अस्ल को हनीमून कहते हैं, साहिबे लोग बरतानवी दौर के दौलतमंद और सरकारी ओहदेदार, चौबी लकड़ी का बना हुआ, दूसरी बड़ी लड़ाई, दूसरी आलमी जंग, आतिशदान कमरे की दीवार में फर्श के करीब बनी हुई अंगीठी, पिक्चर पोस्ट कार्ड वो कार्ड जिन पर मशहूर मकामात की तस्वीरें छपी हुई होती हैं। सहिया इन पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ख़त लिखते हैं तो उन्हें खैरियत के साथ इस मकाम की एक झलक भी
مل جاتی ہے جہاں سے کارڈ روانہ کیا جاتا ہے۔ شب بخیر، گڈ نائٹ کا متبادل، خدا کرے کہ رات خیریت کے ساتھ گزرے۔ جس طرح سے گڈ نائٹ کہا جاتا ہے ویسے ہی شب بخیر کہا جاتا ہے۔ کیمونو، جاپانی خواتین کا ایک خاص لباس۔ براسو، تانبے پیتل کو چمکانے والی مخصوص پالش۔ امر سندری پاروتی، شیو جی کی پتنی پاروتی جی کے حسن کو کبھی نہ فنا ہونے والا کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے پاروتی جی کا لقب امر سندری ہے۔ نارنجی، زردی مائل، سرخ رنگ، سنترے کا رنگ۔ جھل جھل کرنا، جگمگ جگمگ کرنا، چاندی سونے کی چمک دمک کو جھلا جھل کہتے ہیں، اسی سے یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پر فوٹوگرافر چیپٹر کا خلاصہ دیا گیا ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں اس کو مختصر طور پر۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے افسانے فوٹوگرافر میں 2 نامور فنکاروں کو مرکزی کردار بنایا ہے۔ ان میں ایک رقاصہ ہے اور دوسرا موسیقار، یعنی ایک ناچنے والا ہے تو دوسرا گانے والا ہے، وہ میوزک بجانے والا ہے، جو سکون کی تلاش میں ایک گمنام پہاڑی قصبے میں ایک گیسٹ ہاؤس میں پہنچتے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس پہنچتے ہی ان کی ملاقات ایک فوٹوگرافر سے ہوتی ہے جو وہاں آنے والے نوجوان سیاحوں اور نئے شادی شدہ جوڑوں کی تصویریں کھینچتا ہے۔ وہ ان فنکاروں سے بھی ان کی تصویریں کھینچنے کی خواہش اظہار کرتا ہے، مگر نامور رقاصہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو ابھی باہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی، مگر وہ انہیں کسی طرح راضی کر ہی لیتا ہے اور فوٹو کھینچ لیتا ہے اور شام کو تصویر رقاصہ اور موسیقار کو پیش کرتا ہے۔ چند روز بعد وہ دونوں واپس چلے جاتے ہیں مگر اپنا فوٹو وہیں بھول جاتے ہیں۔ 15 سال بعد وہ نامور رقاصہ پھر اسی گیسٹ ہاؤس میں واپس آتی ہے۔ اب وہ ادھیڑ عمر کی عورت ہے۔ فوٹوگرافر اپنی عادت کے مطابق فوٹو لینے کے لیے اٹھتا ہے، مگر ادھیڑ عمر عورت کو دیکھ کر واپس جا کر اپنی ٹین کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے وہ عورت اسی کمرے میں ٹھہرتی ہے جس میں پہلی مرتبہ ٹھہری تھی۔ ایک رات قیام کے بعد جب واپس جانے کے لیے اپنا سامان سمیٹتے لیے وہ سنگھار میز کی رات دراز کھولتی ہے تو ایک کاغذ کے نیچے اپنا نام کا لفافہ ملتا ہے۔ وہ لفافہ باہر نکالتی ہے اور اسے کھولتی ہے تو اس کی تہہ میں اس کا ایک کاکروچ نکل کر اس کی انگلی پر آ گیا۔ انگلی جھٹکتے وقت لفافے میں سے ایک تصویر جو موسیقار اور اسی رقاصہ کی تھی گری۔ تصویر کا کاغذ پیلا پڑ چکا تھا۔ رقاصہ ایئرپورٹ جانے کے لیے نیچے آئی تو فوٹوگرافر باغ کی سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر رقاصہ نے کہا، کمال ہے، 15 برس میں کتنی بار سنگھار میز کی صفائی کی گئی ہوگی مگر یہ تصویر کاغذ کے نیچے پڑی رہی۔ یہاں کا انتظام کس قدر خراب ہے، کمرے میں کاکروچ ہی کاکروچ، وہ بیزاری اور سپاٹ آواز میں کہے جا رہی تھی۔ میں اسٹیج سے ریٹائر ہو چکی ہوں، اب میری تصویر کون کھینچے گا؟ جاتے جاتے فوٹوگرافر نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھی کارساز حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے، یعنی بہت زوروں کی لڑائی ہوئی تھی، اسی گھمسان میں وہ کہیں کھو گئے۔ اس خاتون نے جواب دیا، افسانہ اس مختصر سے فقرے پر ختم ہوتا ہے۔ نفس مضمون، اس کائنات میں پیدائش کے ساتھ ساتھ فنا کا تسلسل بھی ہے اور عروج کے ساتھ ساتھ زوال بھی ہے۔ یعنی اس وقت جب وہ بہت ہی حسین رقاصہ تھی تب عروج زوال پر تھا تو فوٹوگرافر بھی اس کی تصویر کھینچنے کے لیے اٹھا، لیکن جب اس کی ڈھلتی عمر نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو فوٹوگرافر نے بھی اس کی تصویر نہیں کھینچی۔ تو یہاں پر یہی چیز بتائی گئی ہے، دونوں کو ایک زوال کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ جب جب پیدائش ہوتی ہے تب تب فنا کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور جب جب کوئی انسان عروج پر جاتا ہے تو اس کا زوال بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مضمون کی جان اسی میں ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اقتباس کے ممکنہ سوال و جواب۔ اقتباس یہاں پر دیے گئے ہوئے ہیں۔ پہلا اقتباس ہے، فوٹوگرافر مدتوں سے یہاں موجود ہے، نہ جانے اور کہیں جا کر اپنی دکان کیوں نہیں سجاتا، لیکن وہ اسی قصبے کا باشندہ ہے، اپنی جھیل اور اپنی پہاڑی کو چھوڑ کر کہاں جائے۔ اس پاٹھک کی پلیا پر بیٹھے بیٹھے اس نے بدلتی دنیا کے رنگ رنگ تماشے دیکھے ہیں۔ یہ پہلے یہاں صاحب لوگ آتے تھے، برطانیہ پلانٹز، سفید 16 ہیٹ پہنے، کولونیل سروس کے جغادری عہدیدار، ان کی میم لوگ اور بابا لوگ رات رات بھر اگر گرامو فون ریکارڈ چیختے تھے اور گیسٹ ہاؤس کے نچلے ڈرائنگ روم کے چوبی فرش پر ڈانس ہوتا تھا۔ دوسری بڑی لڑائی کے زمانے میں امریکن آنے لگے تھے، پھر ملک کو آزادی ملی اور اکا دکا سیاح آنا شروع ہوئی، یا سرکاری افسر یا نئے بیاہتے جوڑے یا مصور کلاکار جو تنہائی چاہتے تھے۔ ایسے لوگ جو برسات کی شام ہو، جو جھیل کی جھکی دھنک کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو سکون کے متلاشی ہیں جس کا زندگی میں وجود نہیں، کیونکہ ہم جہاں جاتے ہیں فنا ہمارے ساتھ ہے، فنا ہماری ہم سفر ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں مسافروں کی آوک جاوک جاری ہے، فوٹوگرافر کے کیمرے کی آنکھیں سب دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ اس عبارت کے سبق اور مصنف کا نام، جواب ہے قرۃ العین حیدر۔
اس کے بعد اس پھاٹک کی پلیا پر بیٹھے بیٹھے اس نے بدلتی دنیا کے رنگ دیکھے. اس جملے سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ فوٹوگرافر کو پلیا پر بیٹھے ہوئے برسوں گزر گئے اور اسی دوران اس نے بہت سی تبدیلیاں دیکھیں. پہلے یہاں برطانوی پلانٹرز ان کی میم اور بابا لوگ آتے تھے. دوسری بڑی لڑائی کے بعد امریکن آنے لگے اور پھر آزادی کے بعد سیاح، سرکاری افسر اور نئے بیاہے جوڑے آنے لگے. مطلب اس نے تینوں دور دیکھے. پھر سوال دیا ہے ملک کی آزادی سے پہلے کون لوگ گیسٹ ہاؤس میں آتے تھے؟ تو ملک کی آزادی سے پہلے گیسٹ ہاؤس میں برطانوی پلانٹرز سفید 16 سوٹ پہنے کولونیل سروس کے جغادری عہدیدار اور ان کی میم لوگ اور بابا لوگ وہاں آتے تھے. مصنف کے اعتبار سے ہم جہاں جاتے ہیں وہاں کون سی چیز ہمارے ساتھ جاتی ہے؟ جواب، ہم جہاں جاتے ہیں فنا ہمارے ساتھ ہوتی ہے. فنا مسلسل ہماری ہم سفر ہے، یعنی زندگی کے ساتھ ساتھ فنا بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے. فنا سے مطلب موت بھی ہوتا ہے. اگر زندگی ہے تو موت بھی ساتھ میں ہے. پھر سوال دیا ہوا ہے فوٹوگرافر کے کیمرے کی آنکھ کیا دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے؟ واضح کیجیے. تو قرۃ العین حیدر لکھتی ہیں کہ فوٹوگرافر کے کیمرے کی آنکھ گیسٹ ہاؤس میں آنے والے مسافروں کو دیکھتی رہتی ہے اس کی آنکھ سے، کیونکہ فوٹوگرافر کے فوٹو کھینچتا ہے. فوٹوگرافر ان کی فوٹو کھینچتا ہے. آنکھ بول نہیں سکتی اسی لیے خاموش رہتی ہے. فوٹوگراف میں ہم کسی شخص یا منظر کا عکس دیکھ سکتے ہیں مگر وہ خاموش ہوتا ہے، بولتا نہیں. اسی طرح مصنفہ کا اشارہ ہے. اب مشقی سوالات جوابات دیے ہیں. جیسے سوال نمبر 1 دیا ہے گمنام پہاڑی کے گیسٹ ہاؤس میں سیاح کیوں آتے تھے؟ تو گمنام پہاڑی کی گیسٹ ہاؤس میں سیاح سیر و تفریح، ہنی مون منانے، سکون اور محبت کی تلاش میں آتے تھے تاکہ کچھ وقت شہروں کی ہلچل سے دور اطمینان سے گزار سکیں. سوال نمبر 2 افسانے میں فوٹوگرافر کے کردار پر روشنی ڈالیے. تو اس افسانے کا فوٹوگرافر پیشہ ور فوٹوگرافر ہے جو گیسٹ ہاؤس میں آنے والے سیاحوں کے فوٹو کھینچتا ہے. یہ مدتوں سے یہاں ہے، اس کی کوئی دکان نہیں ہے. اس فوٹوگرافر کے وسیلے سے مصنفہ نے گیسٹ ہاؤس میں آنے جانے والے سیاحوں کے واقعات اور کرداروں کی نشاندہی کی ہے جو اپنی اور کیمرے کی آنکھ سے بہت کچھ دیکھتا ہے. اس طرح فوٹوگرافر افسانے میں ایک علامت بن کر سامنے آتا ہے. وقت کی علامت وہ ماضی اور حال کا عکاس ہے. وہ اسی قصبے کا باشندہ ہے، اپنے علاقے کی جھیل اور پہاڑی کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا. وہ پلیا پر بیٹھے بیٹھے بدلتی دنیا کے رنگ تماشے دیکھتا رہتا ہے اور گیسٹ ہاؤس کے مسافروں کی آمد و رفت پر نظر رکھتا ہے، یعنی آوک جاوک پر. اس کے کیمرے کی آنکھ بہت کچھ دیکھتی ہے اور خاموش رہتی ہے. وہ گیسٹ ہاؤس کے پھاٹک کے نزدیک اپنا ساز و سامان پھیلائے کرسی پر چپ چاپ بیٹھا تماشا دیکھتا رہتا ہے. سوال نمبر 3 افسانے میں زندگی کی کس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے؟ تو افسانے میں زندگی کی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ پائیدار ہمیشہ رہنے والی زندگی یا فنا ہونے والی ہے. زندگی کتنی ہی شاندار رنگا رنگ ہو، ہر دم فنا کا سایہ منڈلاتا رہتا ہے. موت برحق ہے اور زندگی میں عروج اور سوال کا سلسلہ لگا رہتا ہے. سوال نمبر 4 قرۃ العین حیدر کی افسانہ نگاری کی خصوصیات تحریر کیجیے. تو جواب ہے قرۃ العین حیدر نے پریم چند اور ان سے متاثر افسانہ نگاروں کے مقابلے میں دیہات کے بجائے شہروں کی اعلیٰ سوسائٹی پر افسانے لکھے. تاریخ، وقت، شعور کی رو، تہذیبی اور تاریخی پس منظر میں سوسائٹی کو اپنے افسانوں کا محور بنایا. کیونکہ خود ان کی پرورش اور تعلیم اور تربیت ایسے ماحول میں ہوئی تھی، اسی لیے انہیں اس ماحول پر قلم اٹھانے میں آسانی تھی. وہ بہت جلد اردو ادب کی ممتاز ناول نگاروں اور افسانہ نگاروں میں شامل ہو گئیں. قرۃ العین حیدر کے بیشتر افسانوں کی فضا یہی ماحول ہوتا ہے، لیکن ان کے یہاں نئی تکنیک بھی ہے اور انداز بیان میں شگفتگی بھی. دوران افسانہ وہ فلسفیانہ گفتگو بھی کرتی ہیں، کہیں کہیں لطیف طنز و مزاح بھی نظر آتا ہے. کردار نگاری میں قرۃ العین حیدر منفرد ہیں، یعنی صرف ایک اکیلی ہیں. وہ کسی بھی کردار کو اس انداز سے پیش کرتی ہیں کہ ہمیں اجنبی معلوم نہیں ہوتی. برجستہ مکالموں سے ان کے افسانے کی روانی میں اضافہ ہوتا ہے. ان کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی ان کا بھرپور مجموعی تاثر ہوتا ہے. افسانہ فوٹوگرافر پڑھنے کے بعد ہم لوگ لمحہ بھر کو رک کر واقعی سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ کارزار حیات میں ایک گھمسان کا رن پڑا ہے اور فنا مسلسل ہماری ہم سفر ہے. اب دیا ہے سبق سے متعلق اہم سوال اور جواب. قرۃ العین حیدر کے چند افسانے فوٹوگرافر پر اپنے تاثرات بیان کیجیے. تو یہ جو لکھا ہوا ہے، افسانہ فوٹوگرافر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مختصر افسانہ ہے، چھوٹا ہے، جبکہ قرۃ العین حیدر کے افسانے عام طور پر طویل ہوتے ہیں، لمبے ہوتے ہیں. قرۃ العین حیدر کا مشہور ناول آگ کا دریا ہو یا افسانہ، فوٹوگرافر ان کی تحریروں میں تصور وقت نظر آتا ہے اور وقت کا عمل دخل ان کا خاص موضوع رہا ہے. اس افسانے کا مرکزی کردار اپنے وقت کی ایک نامور رقاصہ ہے. اس کے ساتھ ایک نوجوان ہے جو مشہور موسیقار ہے. یہ لوگ ایک گمنام پہاڑی کے قصبے میں ایک گیسٹ ہاؤس میں آ کر ٹھہرتے ہیں. یہ قصبہ ٹورسٹ علاقہ نہیں ہے، اسی لیے بہت کم سیاح آتے ہیں. اسی گیسٹ ہاؤس کے باغ میں ایک فوٹوگرافر مدتوں سے موجود ہے جو آنے والے سیاحوں کے فوٹو کھینچتا ہے. چنانچہ رقاصہ اور موسیقار کے فوٹو بھی اصرار کر کے کھینچتا ہے. 2 دن قیام کرنے کے بعد یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں.
بہت عرصے بعد ایک خاتون گیسٹ ہاؤس میں رہنے آئیں۔ یہ وہی رقاصہ تھیں جو پہلے یہاں رہی تھیں، مگر اب جوان اور حسین لڑکی کے بجائے وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ کسی نے اسے پہچانا نہیں۔ ایک دن قیام کرنے کے بعد جب اگلے روز وہ واپس جا رہی تھی تو اپنا سامان سمیٹتے وقت اس نے ڈریسنگ روم کی دراز کھولی تو اس کے اندر کھلے پیلے کاغذ کے نیچے سے ایک لفافے کو کونا نظر آیا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ خاتون نے ذرا تعجب سے لفافہ باہر نکالا۔ ایک کاکروچ کاغذ کی تہ میں سے نکل کر خاتون کی انگلی پر آ گیا۔ خاتون نے انگلی جھٹکی تو لفافے میں سے ایک تصویر سرک کر گری۔ یہ تصویر اسی خاتون اور موسیقار کی تھی جو 15 سال پہلے کھینچی گئی تھی۔ اس خاتون نے جھلا کر کہا کہ کمال ہے، 15 برس میں کتنی بار سنگھار میں اس کی صفائی ہوئی ہوگی، مگر یہ تصویر یہی ہے۔ فوٹوگرافر نے چونک کر اسے دیکھا اور پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس خاتون نے کہا کہ اب میں اسٹیج سے ریٹائر ہو چکی ہوں، اب میری تصویر کون کھینچے گا؟ اور آپ کے ساتھی؟ فوٹوگرافر نے پوچھا۔ اس خاتون نے فوٹوگرافر کے 15 سال پرانے مکالمے کو دہرایا۔ آپ نے کہا تھا کہ کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے، اس گھمسان میں وہ کہیں کھو گئے۔ اس طرح قرۃ العین حیدر نے فوٹوگرافر کے ذریعے کھینچے گئے فوٹو کے وسیلے سے گزرے وقت اور اسے پیدا ہونے والی تبدیلی پر تبصرہ کیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ کائنات میں فنا کے تسلسل کو واضح کرنے کی ساتھ ساتھ وہ پرکشش اور دل کو لبھانے والی چیزیں بھی شامل کی ہیں جو انسانی زندگی کو بامانی بتاتی ہیں۔ بالفاظ دیگر اٹل فنائی کے سائے میں زندگی کے رنگا رنگ تماشے جاری ہیں۔ تو سمجھ میں آیا بچوں؟ صرف اور صرف یہاں پر زندگی اور فنا کی حقیقت بیان کی گئی ہے فوٹوگرافر چیپٹر کے ذریعے۔ تو یہ میں نے آپ کو آج پڑھایا ہے، اس کو آپ کو ایسے ہی لکھ لینا ہے، میں اس کے نوٹس آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، اب مجھ کو اجازت دیجیے۔